खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज हम जानेंगे कि जो हमारे रिश्ते इस दुनिया में हमारे होते हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, औलाद का रिश्ता और मियाँ बीवी का रिश्ता, क्या जब क़यामत पर जब सब लोगों को उठाया जाएगा, सब मुर्दों की जब क़यामत होगी, तो क्या तब भी ये रिश्ते आसमान पर हमें मिलेंगे? तो हम इसको कलाम मुक़द्दस में से जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इसके बारे में कलाम मुक़द्दस में क्या कहा। मुक़द्दस मत्ती उसके 22 बाब की 23वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बेऔलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया और इस सबब से कि उसके औलाद ना थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी सातवें तक सब के बाद वो औरत भी मर गई। बस वो क़यामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। आमीन। मेरे अजीज़ों, हमने पढ़ा कि जो सदूकी खुदावंद यीशु मसीह से जो सदूकियों ने सवाल किया, जो कि ये ईमान भी नहीं रखते थे कि क़यामत, वो ये ईमान रखते थे कि क़यामत है ही नहीं, कोई क़यामत नहीं है। वो खुदा पर भी ईमान नहीं रखते थे, क्योंकि जो क़यामत पर ईमान नहीं रखता, मुर्दों के जी उठने पर ईमान नहीं रखता, वो खुदा पर ईमान नहीं रखता। हालेलुया। और वो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल किया कि मूसा की मार्फत शरीयत में ये हमें कहा गया है कि अगर कोई आदमी बेऔलाद मर जाए, शादीशुदा हो और बेऔलाद वो इस दुनिया से चला जाए, उसकी मौत उसे आ जाए, अगर वो मर जाए तो बेऔलाद, तो उसकी बीवी, उसका जो भाई है, जो कि अगर उसका कोई भाई गैर शादीशुदा है जिसकी शादी नहीं हुई, तो वो उसके अपने भाई की बीवी के साथ ब्याह करे, ताकि अपने भाई के लिए के लिए औलाद उस औरत में से पैदा करे और उसके भाई का नाम चलता रहे, उसके भाई का नाम जो है वो ख़त्म ना हो। इसका ये मतलब है। और यहाँ तक कि वो 7 भाइयों का उसने ज़िक्र किया और वो 7 भाई बेऔलाद मर गए और वो औरत भी मर गई, और क़यामत में वो किसकी बीवी होगी। खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम कलाम मुक़द्दस को तुम गुमराह हो, क्योंकि तुम ना तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम गुमराह हो। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को, यानी कि पाक किताब को, कलाम मुक़द्दस को नहीं जानते, ना किताब मुक़द्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को भी नहीं जानते और कलाम मुक़द्दस को भी नहीं जानते। क्योंकि क़यामत में ब्याह शादी ना होगी, क्योंकि जब मुर्दों की क़यामत होगी, मुर्दों को जब जब उठाया जाएगा,
تو ان میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو، کیسا خوبصورت ہے ہمارا خداوند، کتنا عظیم ہے ہمارا خداوند، کتنا بھلا ہے ہمارا خداوند۔ ہم ہماری زندگیوں میں اکثر اوقات ہم سنتے ہیں، بہت سے دیگر مذاہب میں بہت سی باتیں ہم سنتے ہیں جنت کے بارے میں، لیکن خدا کی جو حقیقی جنت ہے، جو خدا کی، جو آسمان کی بادشاہت، جو خدا کی بادشاہت ہے، حقیقت میں جب سب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، خدا یسوع مسیح جب سب مردوں کو زندہ کرے گا، مردوں کی جب قیامت کرے گا، تو جتنے بھی ایماندار ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں خدا کے آگے، خدا کے بیٹے کے آگے حاضر ہوں گے، اور ان کی عدالت ہوگی، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی، جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے، اور خدا کے باپ اور خدا کے تخت کے آگے ہمیشہ رہیں گے، اس کی پرستش کریں گے، اس کو مبارک مبارک کہیں گے۔ پھر یہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو جھوٹ، بہت سے لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دکھوں میں، تکلیفوں میں رہتے ہیں، اچھی نیند نہیں آتی ہے، ہم چاہے کھانا کھا رہے ہوں لیکن ہمارے ذہن میں کوئی اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ہم پرے کرتے ہوں، ہمارے ذہن میں کوئی اور باتیں چل رہی ہیں، مطلب کہ یہ زندگی جو ہے ہماری دکھوں سے بھری ہوئی، جو زندگی یہاں پر جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں، یہ دکھوں سے بھری ہوئی زندگی رہتی ہے۔ لیکن جب ہم ایمان رکھتے ہیں خدا یسوع مسیح پر، خدا کے اکلوتے بیٹے پر، کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی اس نے دے دی ہے، اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، تو پھر ہم تسلی پاتے ہیں، اور خداوند خدا ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور پاک روح ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں پر کوئی رشتہ داری، کوئی بیاہ شادی نہ ہوگی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی کمزوری نہ ہوگی، صرف پرستش ہوگی اور شکر گزاری ہوگی، اور بہت ہی خوشی، ایسی خوشی کہ جو اس دنیا میں ہم نے کبھی حاصل نہیں کی ہے، ایسی خوشی، ایسا سکون، ایسی تسلی، ایسی خدا کی مہربانی ہوگی ہمارے ساتھ، کیونکہ خدا کو ہم روبرو دیکھیں گے میرے عزیزوں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ تب ہم میں گناہ نہ ہوگا، ہمارے یہ جو فانی جسم ہے یہ بدل جائیں گے۔ ہاللیلویہ! ہم ہمیشہ کی زندگی جب حاصل کریں گے تو ہمارا سارا گناہ، سارا جتنی بھی ہماری گندگی ہے، وہ ساری یہ فانی جسم کے بدلے میں ہمیں روحانی جسم حاصل ہوگا، فرشتوں کی مانند ہوں گے، ہم فرشتوں کے جیسے ہم ہوں گے، فرشتوں کے جیسے خدا کی پرستش کریں گے، اسے قدوس قدوس مبارک کہیں گے، خدا کے بیٹے کے تخت کے آگے ہم رہیں گے، پاک روح کی حضوری میں رہیں گے، معموری میں رہیں گے، شکر گزاری میں رہیں گے۔ میرے عزیزوں، ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو کلام مقدس کے مطابق ان کو ہم تعلیم دیں، خدا کے آگے ان کو لے کر آئیں، ہم خدا کی پرستش اور شکر گزاری کریں اور پاک روح سے بھرے رہیں، اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں کہ وہ غیر مذاہب میں یا غیر قوموں میں وہ اپنا کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔ کسی قسم کے تعلق سے میرا یہ مراد ہے کہ جیسا کہ لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں ایک تعلق قائم کرتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ غیر مذاہب میں شادی، جو ہمارے بیٹے یا بیٹیاں جو ہیں وہ غیر مذاہب میں شادیاں کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے بہت سی نفرتیں اور بہت سی لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں ہمارے گھرانوں میں بھی۔ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، ان کے ساتھ کلام کے مطابق ہماری زندگی گزاریں، ہم ان کے ساتھ اسے خدا کے آگے اپنے بچوں کو ہمیشہ رکھیں،
پاک روح کی معموری میں ان کو رکھے، یسوع کے پاک لہو میں ان کو چھپا کے رکھے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا، ان کے ساتھ اچھی زبان کے ساتھ ان کے ساتھ باتیں کرنا، اور پھر ان کو یہ بتانا کہ ہمیں یہ کلام مقدس کے مطابق ہم غیر مذاہب میں شادیاں نہیں کر سکتے۔ ایک مرد اور ایک عورت، ایک مسیحی، ایک ایماندار جو ہے وہ کسی غیر مذاہب میں کسی بھی طرح کا کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ غیر مذاہب میں ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی بہن غیر مذاہب میں کسی قسم کا بھی کوئی ایک جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ ہمیں یہ الاؤ نہیں ہے، اور ایسا کرنا گناہ ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں چاہیے، ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ ایمانداروں میں شادی کرنا، اور ان کے ساتھ ہی شادی کر کے، اور صرف ہمیں ایک ہی شادی الاؤ ہے میرے عزیزوں، ایک ہی شادی۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا اور صرف آدم میں سے ایک ہی عورت، اس کی پسلی، ایک ہی پسلی نکالی تھی، اور اس میں سے اور حوا کو پیدا کیا اس پسلی سے۔ ایک شادی ہے ہماری، صرف ایک شادی، اور صرف ایمانداروں کے ساتھ ہی ہمارے بیٹوں کو بھی چاہیے کہ ایمانداروں کے ساتھ، ایماندار بیٹیوں کے ساتھ شادی کریں، اور ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جو ایماندار ہیں، جو مسیحی ہیں، ان لڑکوں کے ساتھ شادی ان کی ہونی چاہیے۔ بلکہ اپنے ماں باپ دیکھیں، ہمارا ماں باپ ہمیں جب پالتا ہے تو وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے طور طریقہ سے ہماری زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ہمارا ماں باپ، ہم جب چھوٹے ہم جو اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی ہر چیز کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جہاں تک اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنی اولاد کی ساری فکریں کرتا ہے۔ اس کی بیماری میں، اس کی کمزوری میں، اس کی تکلیفوں میں ماں باپ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے، اس کے فیوچر کے لیے۔ بچوں، ہماری بہنوں، ہمارے بھائیوں، میری بیٹیوں، بیٹوں، آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادیاں کرنا، اور اگر آپ کہیں پر پسند بھی کرتے ہیں تو پلیز ایمانداروں میں شادی کریں۔ یہی میری ریکویسٹ ہمارے بھائیوں سے ہے، بہنوں سے ہے، بیٹوں سے ہے، بیٹیوں سے ہے۔ ایمانداروں میں شادی ہونی چاہیے، اور صرف ایک شادی، صرف ایک شادی، اس سے زیادہ بدی ہے میرے عزیزوں۔ ہمیں ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ کہ خدا کے کلام پر اپنا دھیان رکھیں، پاک کلام کو پڑھا کریں، باپ کی پرستش کیا کریں، اور پاک روح سے بھرے رہا کریں، اور ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرے، اپنے اولاد کو اچھا ٹائم دے، اولاد اپنے ماں باپ کی عزت کرے، بزرگوں کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کو ٹائم دے، خدا کو ٹائم دے۔ خدا میں جب ہم قائم رہیں گے تو ہم پر کوئی مشکل مصیبتیں نہیں آتی، اور ہمارے سارے فیصلے جو ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بچوں، میرے بہن بھائیوں، اس طرح سے غیر مذاہب میں شادی کرنا غلط بات ہے، اور اس سے معاشرے میں غصہ اور رنج اور لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس چیز سے گریز کریں، خدا پر ایمان رکھیں، خدا یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتے رہے، پاک روح سے بھرے رہے، اور ایمانداروں میں شادی کریں۔ اپنے مذہب، اپنے کرسچن لڑکے جو ہیں وہ کرسچن لڑکیوں کے ساتھ شادی بس کریں، اور جو کرسچن
لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ، کرسچن لڑکوں کے ساتھ شادیاں کریں. صرف غیر مذاہب میں ہمیں اجازت نہیں ہے شادی کرنے کی میرے عزیزوں. اور اس کے نتیجے جو ہیں زیادہ تر جب غیر مذاہب میں شادیاں کی جاتی ہیں، اس کے نتیجے جو ہیں لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، غصہ ہوتے ہیں. اور یہ شادیاں جو ہیں میرے عزیزوں زیادہ دیر تک ٹکتی بھی نہیں ہیں، جلد ختم بھی ہو جاتی ہیں، اولاد بھی ہو جائے. اور سب سے بڑی بات خدا کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اس بات کی شیورٹی ہے، اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کی ہمیں گارنٹی ہوتی ہے کہ مسیحیوں کو، کہ ایمانداروں کو صرف ایک شادی کرنا الاؤ ہے، صرف ایک شادی. ہمارے مردوں کو یہ ہر وقت ڈر نہیں ہوتا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ جائے گی. عورتوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ جائے گا، اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں ایک سے زیادہ شادی کرنا جو ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے. جب تک دونوں میں سے خدا نہ کرے کوئی فوت ہو جائے. میرے عزیزوں، اپنی بیویوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے، عقل اور دانائی سے، خدا کی دانائی سے زندگی گزاریں. خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، خدا کے آگے جھکتے ہوئے زندگی گزاریں. اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں کی، ایماندار عورتیں اپنے ہسبینڈ کی تابع رہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں. اپنی اولاد کی اچھی طرح سے پرورش کریں، پاک کلام کے مطابق، خدا کے حکموں کے مطابق پرورش کریں. خوش رہیں، خدا کے ہاتھوں میں رہیں. خداوند آپ کو، ہمارے گھرانوں کو برکت دے. آمین. خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. آمین.